बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। एम.फिल उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर के पर्चा असूल तहक़ीक़ व तदवीन में डॉक्टर इरफ़ान तौहीद, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी हाज़िर खिदमत है। आज के इस चौथे लेक्चर में हम असूल तहक़ीक़ में तरीक़ा तहक़ीक़ के बारे में तफ़सीलन बात करेंगे। तो जिस तरह इंसानी जिस्म रूह के बग़ैर बेमानी है, इसी तरह ज़िंदगी भी कायनात की रूह का दर्जा रखती है। ये रूह मुख्तलिफ़ दुनियावी अशकाल की सूरत में नज़र आती हैं। इंसानी ज़िंदगी इन तमाम अशकाल में सबसे मुकम्मल है, जिसकी तकमील आज़ादी से हुई। कायनात में ज़िंदगी तीन सूरतों में दिखाई देती है, यानी जमादात, नबातात और हैवानात। ये तीनों अपनी फ़ितरी और कुदरती पाबंदियों की वजह से यकसां हैं। कायनात में इंसान के लिए बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए इखलाकी असूलों और इखलाकी अक़दार की पाबंदी करना लाजिम करार दिया गया है। यही पाबंदी है जो ज़िंदगी के इर्तिकाई सफ़र में इंसान को बेराह रवी और बद अखलाक़ी से बाज रखती है। अदब ज़िंदगी की तफसीर का नाम है। अदब और ज़िंदगी का साथ इंतहाई गहरा है। अदब और ज़िंदगी के बाद अदब और इखलाक का रिश्ता बनता है। अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए इखलाकियात और आदाब का सहारा लेना पड़ता है, तो अपनी अदबी निगारशात या अदबी तहक़ीक़ी कामों में इखलाकी अक़दार की पासदारी करना भी नहायत ज़रूरी है। तहक़ीक़ सदाकत व अदल, मेहनत व लगन और तकनीकी तालीम व तरबियत का दूसरा नाम है। दयानतदारी इसका सबसे बड़ा इखलाकी पहलू है। लिहाजा इस हवाले से चंद मारूज़ात आपके गोश गुज़ार करना चाहूँगा। और नौ आमूज़ मुहक्किकीन को अपनी तहक़ीक़ के दौरान मुख्तलिफ़ ज़राए से मवाद को इकट्ठा करना पड़ता है। इन ज़राए का खुले दिल से इतराफ़ करना इसके कद को बढ़ाता है, इसका मकाम व मर्तबा बुलंद करता है। और अगर वो इतराफ़ात से दामन बचाता है तो वक्त या ज़माना उसे किसी न किसी मकाम पर झूठा गर्दानता है। तब मुहक्किक किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहता। लिहाजा इस खफगी से बचने के लिए उसे चाहिए कि अगर उसने किसी किताब या मज़मून से कुछ मालूमात हासिल की हैं, तो उसे अपनी किताब या मकाले में इब्तदाई सिफ़ात पर या इसके मुतल्लिक़ा अबवाब में इस बात का एतराफ़ ज़रूर कर देना चाहिए। तो अक्सर औक़ात मुहक्किकीन को कार तहक़ीक़ की तकमील के लिए किसी शख्सियत से ज़बानी गुफ्तो शनीद करना पड़ती है, जिसका तहरीरी सबूत मौजूद नहीं होता अमूमन। तो इसलिए अदबी अखलाकियात का ये तकाज़ा है कि उस शख्सियत से की गई गुफ्तगू को इस शख्सियत के शुक्रिया के साथ तहरीर किया जाना चाहिए और साथ ज़ुबानी रवायत का भी हवाला ज़रूर दिया जाना चाहिए। तो मालूमात के अलावा भी कई किस्म की मदद मुहक्किक अफराद से लेता है। वो फ़र्द जो मदद कर रहा है, बेशक बड़ा है या छोटा, उसका शुक्रिया या उसकी मेहरबानी का एतराफ़ इंतहाई ज़रूरी है और उसका तज़किरा किया जाना चाहिए। तो इल्मी खिदमत करने वाला हर शख्स जो तख्लीक़ के मराहिल से गुज़र रहा है और उसकी मदद ली गई है, तो उसके लिए इज़हार तशक्कुर जो है वो बेहद ज़रूरी है और ये अखलाकी व अदबी फ़रीज़ा समझा जाना चाहिए। तो कार तहक़ीक़ मुहक्किकीन से जो एक गैर जानिबदाना रवैया है, उसका भी तकाज़ा करता है। लिहाजा मुहक्किकीन को अपने अक़ीदे, फ़िरके, मसलक या इलाके की बेजा हिमायत
اور دوسروں کے عقائد یا علاقوں یا مسالک کے مخالفت برائے مخالفت سے انتہائی حد تک پرہیز کرنا چاہیے۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ادبی اور لسانی گروہ بندیوں کی بنیاد پر ہر شخص صرف اپنی رائے کو ہی اہمیت دینا پسند کرتا ہے، تو اس طرح کا طرز عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ادبی اور لسانی گروہ بندیوں سے ہر ممکن اجتناب کیا جانا چاہیے اور اپنے موقف کی صرف تائید ہی نہیں کی جانی چاہیے، اگر اس کے خلاف بھی شواہد میسر آ رہے ہیں تو ان کو بھی قاری کے سامنے جا بجا اور جوں کا توں پیش کیا جانا چاہیے۔ تو کیونکہ تحقیق محققین سے صرف غیر جانبداری، عدل و انصاف کی توقع رکھتی ہے، تو اس لیے محقق کو اپنی تحقیق کو دلائل و براہین کے ساتھ قاری کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو مختلف ماخذات ہیں ان سے مدد لینی پڑتی ہے۔ وہ ماخذات بطور حوالہ کے تحریر کیے جانے چاہیے، لہٰذا ان حوالہ جات کو ہمیں دیانتداری کے ساتھ تحریر کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات جو محققین ہیں وہ کسی حوالہ کو کسی دوسری کتاب سے حاصل کر لیتے ہیں اور یوں اس طرح جو اصل ماخذ ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس صورت میں ایک دیانتدار محقق سے توقع یہی کی جاتی ہے کہ جو ماخذ یا کتاب اس نے خود نہیں دیکھی ہوتی بلکہ کسی اور ماخذ سے اس کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں، تو اسے چاہیے کہ دیگر ماخذات جو ہیں ان کا جو حوالہ ہے وہ تحریر کیا جانا چاہیے۔ اصل کتاب کا حوالہ دینا جو کہ کسی اور ماخذ میں درج ہے تحقیق کے آداب و اخلاقیات میں شمار نہیں ہوتا۔ تو محققین جب کسی کے تحقیقی کام کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے تو اس میں چند اغلاط کی سے نشاندہی ہوتی ہے، ان اغلاط کو درست کرنا بھی محقق کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اغلاط کو درست کرنا تو ضروری ہے، لیکن ان اغلاط کی نشاندہی یا درستی کسی عناد کے تحت نہ ہو بلکہ متن کی صحت کی اشاعت کی خاطر ہونی چاہیے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے محقق کو غیر جذباتی اور غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں محقق کو غیر جذباتی اور اخلاقی انداز میں ان اغلاط کو لکھنا پڑتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوگا جب محقق کے اندر تکبر، غرور اور دوسروں سے تفاخر یا برتری کا احساس نہ ہوگا۔ محقق کسی کی تخلیق پر اعتراضات کرنا چاہے تو اسے ضرور کرنے چاہیے، لیکن اعتراضات کرتے ہوئے اس طنز اور مذاق جیسی جو بات ہے اس سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ تو اعتراض کرتے ہوئے بھی اخلاق کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عموماً دیکھا گیا کہ جب کوئی محقق کسی نامور ادیب یا نقاد یا محقق کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے تو اسے ذاتی مفادات یاد آ جاتے ہیں۔ وہ اس بڑے نام سے مروب بھی ہو سکتا ہے یا اس سے کسی فائدے کا لالچ اس کی اغلاط کی نشاندہی کرنے سے اسے روک بھی سکتا ہے۔ تو ایماندار، محنت و لگن سے کام کرنے والے اور صداقت و انصاف کرنے والے جو محققین ہیں وہ ایسا بالکل نہیں کرتے، لہذا اس کی اغلاط کی نشاندہی سے جو قطع نظری نہیں کی جانی چاہیے۔ تو اغلاط کی نشاندہی کسی عناد کے تحت نہیں بلکہ محض صحت کی اشاعت کی خاطر کرنی چاہیے، اس لیے غیر جذباتی اور خلق آمیز انداز میں اس کو تحریر کیا جانا چاہیے۔ احساس برتری کو نہ دل میں نہ تحریر میں لایا جانا چاہیے۔ اعتراضات میں طنز و تمسخر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بڑے نام سے نہ ہی مروب ہوا جانا چاہیے اور اس کی غلطیوں کی نشاندہی سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ تحقیق میں بے خوفی بے حد ضروری ہے، اور جہاں تک محقق دوسروں کی اغلاط یا کوتاہیوں کی نشاندہی کرتا ہے
تو تحقیقی کاموں میں اس سے بھی ذاتی طور پر بھی کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ ان ذاتی غلطیوں یا کوتاہیوں کا اعتراف بھی آخر میں کیا جانا چاہیے۔ جو اعلیٰ ظرف محقق ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کا برملا اظہار کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، تو اس کا یہ فعل بھی آداب و اخلاقیات میں شمار ہوگا۔ محقق کو اگر کار تحقیق میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا پتہ چلتا ہے تو اسے ان کے اعتراف میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی دوسرے نے محقق کی تحقیقی غلطی کی نشاندہی کی ہے تو اسے اس کا دشمن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ فراخ دلی سے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس کی غلطی کی بر وقت نشاندہی کی ہے۔ تو تحقیقی کام محنت اور لگن کا تو متقاضی ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ صبر اور حوصلہ بھی اس میں درکار ہے۔ تو اس لیے تحقیقی جو کام ہیں ان میں کسی دوسرے محقق سے کام جلد کرنے کی خواہش میں کام کی تکمیل میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ناقص کام کر کے قاری کے سامنے رکھنے سے ظاہر ہے ندامت ہوگی۔ تو اعزاز کی بات یہ ہے کہ کام پختہ طریقے سے دلائل و براہین کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ قارئین تک پہنچنا چاہیے۔ اگر ایک محقق کسی موضوع پر کام کر رہا ہے اور اس عرصہ میں کسی دوسرے محقق نے وہی کام مکمل کر لیا ہے تو اس محقق سے ناراضی کا اظہار مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر ایک محقق کے کام کی تکمیل کے بعد اسی موضوع پر کسی دوسرے محقق نے کام کے دوران پہلے محقق کی بعض غلطیوں یا کوتاہیوں کی نشاندہی کی ہے اور بعد میں کام کرنے کی وجہ سے پہلے محقق سے کام بہتر کیا گیا ہے تو ظاہر ہے اسے شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ تحقیق سے پہلے محقق سے اخلاقی رویے کا بھی تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو تحقیق کے آداب کے ضمن میں یہ چند معروضات پیش کی گئی ہیں۔ ان کا اطلاق کسی تحقیقی مقالہ کی تکمیل تک ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چند معروضات ہیں جن کا اطلاق کاپی رائٹ یا نقل کے حقوق کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کو کسی مقالہ کی اشاعت کے وقت مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مقالے کو ترتیب دیتے ہوئے تسوید کے مراحل تک اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ کسی بھی کام کو اول تا آخر نقل کرنا انتہائی غیر مناسب ہے، بلکہ مواد کو اپنے الفاظ میں لے کر نئی ترتیب و تدوین کے ساتھ پیش کیا جانا چاہیے، اور ایسا کرنا ہر محقق کا حق ہے۔ تاریخ حقائق اور تسلیم شدہ معلومات پر نقل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر کسی تحقیق کار کے نتائج کو بالکل ہو بہو اسی طرح اپنے مقالے میں جگہ دینا درکار ہو تو اس کے لیے ماخذ کا حوالہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ اگر مصنف سالہ سال سے اس کا اتا پتہ نہیں ہے تو پھر کاپی رائٹ کی حد سے تخلیق باہر سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں بھی ادبی اور تحقیقی اخلاقیات آڑے آ سکتی ہے۔ تو اکثر اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی ادارہ یا مصنف کسی کتاب کو شائع کراتا ہے تو اس پر جملہ حقوق بحق کے پبلشر یا مصنف محفوظ ہوتے ہیں، محفوظ ہیں کی عبارت تحریر کر دی جاتی ہے۔ ایسا کام مالی فائدے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب تک مصنف یا ادارے کی تخلیق چھپ نہیں جاتی تب تک کاپی رائٹ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کاپی رائٹ کا حق عموماً مصنف یا تخلیق کار کا ہوتا ہے، لیکن بعض صورتوں میں ادارے یا ناشر کا بھی جو ہے حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی کام کو تمام کا تمام نقل نہیں کیا جا سکتا۔ تمام تر اقتباسات ملا کر
8वें حصے سے زیادہ مواد نہیں لیا جا سکتا کسی بھی کتاب سے۔ اگر مواد اپنے الفاظ میں لیا گیا ہو اور اس میں تبصرہ بھی شامل ہو تو اس پر 8ویں حصے کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ نئی ترتیب و تدوین آپ کا حق ہے۔ حقائق اور مسلم معلومات پر کاپی رائٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، ترتیب اور پیشکش کے انداز پر ہوتا ہے، وہ بھی جزوی پیشکش کی صورت میں نہیں۔ تو کسی کے تمام نتائج منوعاً مگر حوالے کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو آخر میں اس ساری بحث سے محقق کے لیے تحقیق کی جو اخلاقیات ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو یقینی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس پر کسی کو کسی قسم کی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہوگا۔ تو طرز تحریر میں اگر دیکھا جائے تو طرز تحریر میں ہر شخص سے دوسرے سے امتیاز رکھتا ہے، تو مقالے کے طرز تحریر کو ہر ممکن حد تک انفرادی ہونا چاہیے۔ تو محقق کے طرز تحریر میں تکمیل، وضاحت، سنجیدگی جو ہے وہ لازمی عناصر سمجھے جاتے ہیں۔ تو محققین عموماً مقالہ تحریر کرتے وقت صداقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، لہذا یہ ایک مضبوط طرز تحریر کی وساعت سے ہی مؤثر صورتحال بنتی ہے۔ صداقت کی غیر مشکوک وضاحت کے لیے طرز تحریر میں وضاحت کی خوبی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ الفاظ کا کثرت سے استعمال طرز تحریر کی جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، اس کو کم کر دیتا ہے، لیکن یہاں یہ مراد بھی نہیں لیا جانا چاہیے کہ موضوع کو عام فہم بنانے کے لیے ضروری الفاظ کو ہی ترک کر دیا جائے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ اس طرح استعمال کیے جائیں، اس طرح جچے تلے انداز میں استعمال کیے جانے چاہیے کہ تحریر میں ایک ادبی چاشنی جو ہے وہ موجود رہے۔ تو مقالے میں غیر ضروری الفاظ کے استعمال سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ تو مقالے کی زبان جو ہے اس کو صنائع بدائع سے بچانا چاہیے۔ مرصع زبان مقالے کی ضرورت کے پیش نظر بے اثر ہوتی ہے، وہ مقالے کے سائنسی اور ذہنی عمل کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ استعارہ و تشبیہ کا استعمال صرف توضیح کے لیے کیا جانا چاہیے، آرائش گفتار کی غرض سے نہیں۔ مقالے میں الفاظ کے استعمال کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جدید انداز میں وضع کیے ہوئے الفاظ تخلیقی ادب میں چاہے کتنی ہی اہمیت رکھتے ہوں، لیکن تحقیقی مقالے میں ان کا استعمال درست نہیں سمجھا جاتا۔ مقالے میں مقامی یا بازاری قسم کے الفاظ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے استعمال سے زبان کی سنجیدگی باقی نہیں رہتی۔ تو طرز تحریر کے سلسلہ میں تحقیق کار خود کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ سطح ہے کہ جس پر اس کا نگران بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے خود ہی مقالے پر بار بار نظر ثانی کرنا ہوگی۔ تو یہاں تحقیق کار کا طرز تحریر تسلی بخش نہ ہوگا، وہاں اس کا نگران اسے اس حصے کو دوبارہ تحریر کرنے کی ہدایت کرے گا۔ دراصل ہر حال میں اپنے طرز تحریر کی اصلاح تحقیق کار کو خود ہی کرنا پڑتی ہے۔ تحقیقی مقالہ چونکہ واقعات و حقائق پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس میں لفاظی یا افسانہ طرازی، خطابات یا شاعرانہ جو رنگین بازی ہے وہ یا ڈرامائی انداز جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ تحقیق کی زبان کو امکان کی حد تک آرائش اور مبالغے سے پاک ہونا چاہیے۔ صفائی الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔
تو اردو میں تنقید جس طرح انشاء پردازی کا رائج کدہ بن کر رہ گئی ہے، کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے، اور تحقیق کو اس حادثے کا نشانہ نہیں بننے دیا جانا چاہیے۔ جہاں تک مخففات کے استعمال کی ضرورت اور اہمیت کی محسوس کی جائے تو ان کا استعمال بھی ایک مناسب اور اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو مخففات کو استعمال کرنا ناگزیر ہو تو اس کی فہرست ابتدا میں ہی دے دی جانی چاہیے۔ اس کے لیے معروف طریقہ کار ہی کی پیروی کی جائے، نہ کہ اپنی ایسی اختراعی اصطلاحات کا اظہار کیا جائے جو نجی یا شخصی ہو، یعنی جذباتی اور موضوعی تحریروں سے ہر ممکن اجتناب کیا جانا چاہیے۔ تحقیقی زبان میں مخففات سے زیادہ اہمیت اصطلاحات کی ہے۔ اگر مخففات کو شخصی علامات کہا جاتا ہے تو اصطلاحات محقق کی اجتماعی علامات ہیں۔ اصطلاح کا مطلب وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جسے کسی علم یا فن میں کوئی خصوصی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ محققین تحقیقی مقالہ جات میں نیم مانوس اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایسا کیا جانا ضروری ہے تو پھر ان کی فرہنگ یا وضاحت مقالے یا کتاب میں شامل کی جانی چاہیے۔ ایسا کرنے سے قاری کو محقق کی بات سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو زیادہ طویل، مرکب، غیر مستعمل اور فرسودہ الفاظ کے استعمال سے مقالہ جات کے جو مفاہیم ہیں وہ ظاہر ہے واضح نہیں ہوتے، تو ان سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ تو اگر ایک سے زائد اصطلاحی الفاظ کا استعمال ہو رہا ہو تو ان میں سے اسی لفظ کا انتخاب کیا جانا چاہیے جو زیادہ تر لوگوں کے لیے تسلیم شدہ ہے۔ مقالے کے آغاز میں جن اصطلاحی الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اس مفہوم میں انہی الفاظ کا استعمال پورے مقالے میں کیا جانا چاہیے۔ اگر انگریزی یا کسی دوسری زبان کے اصطلاحی الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہو تو بریکٹ میں یا تمہیدی یعنی کہ آغاز کے حصے میں ان کی بنیادی شکل کا اظہار کر دیا جانا چاہیے، اور اگر اصطلاحی الفاظ کا استعمال کیے بغیر کسی خیال کا اظہار ممکن ہو تو اصطلاحی الفاظ سے گریز ہی کیا جانا چاہیے۔ محققین اپنے مقالہ جات میں اپنی علمیت کا اظہار دوسروں پر کرنے کے لیے اپنی تحریروں میں جارگن کا استعمال کرتے ہیں۔ کسی موضوع کے عالم جو لوگ ہیں وہ مخصوص محاورات، روزمرہ اصطلاحی زبان کو انگریزی میں جارگن کہتے ہیں۔ تو جارگن سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ مقالہ کو عمومی طور پر زمانہ ماضی یا ماضی قریب میں لکھا جانا چاہیے۔ نتائج کا تذکرہ حال میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق آخر میں ایک مخصوص عنصر سے نہیں رہ جاتا۔ ایک عام تخلیق کا ذکر دور حاضر کی مناسبت سے ہی کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ضمائر متکلم میں، ہم، میرا، ہمارا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے استعمال سے مقالے کی جو انفرادیت ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ بہت ضروری ہو تو اپنے لیے ضمیر متکلم کا صیغہ استعمال کیا جانا چاہیے، وگرنہ ہم یا راکب السطور کی تکرار تحقیقی مقالے میں سوانحی رنگ پیدا کر دیتی ہے۔ تو اگر کہیں مقالے میں اپنی ذاتی مثال یا اپنے حوالے سے بات کرنی مقصود ہو تو راکم کا لفظ استعمال میں لایا جانا چاہیے۔ تو صیغہ فاعل کا استعمال صیغہ مفعول کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے۔
گنتی کے اعداد اگر 100 تک ہوں تو ان کو حروف میں، اور اگر 100 سے زائد ہوں تو گنتی کو اعداد میں لکھا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر جملے کی ابتدا گنتی سے ہونا ہو تو اس کو حروف میں ہی لکھنا چاہیے۔ زیادہ تر ایک ہی فعل کے ساتھ 2 سے زائد مسلسل جملوں کا اختتام نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیقی زبان میں جملوں کو مثبت انداز میں تحریر کرنا چاہیے، نہ کہ منفی انداز میں۔ مثلا نہ، نہیں، مت جیسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے تو ہی بہتر رہے گا۔ تحقیقی عبارت کو طویل ترین اقتباسات، متعارضہ جملوں اور بے شمار حوالوں سے بچایا جانا چاہیے۔ ان کے بجائے خلاصہ یا اختصار جو ہے وہ مناسب رہے گا۔ محقق کا فرض ہے کہ مقالہ تحریر کرتے وقت مکمل طور پر تنقیدی اور تجزیاتی انداز فکر کو اپنائے۔ محقق کو حتی الامکان اپنی فضیلت کو منوانے سے گریز کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے محقق کی تصحیح کرنا یا چونکا دینے والے الفاظ کا استعمال یا احکامات دینے والے الفاظ سے بھی بچا جانا چاہیے۔ مقالے کے حجم کو بڑھانے کے لیے غیر ضروری طور پر عبارات کو تحریر کرنے سے بھی گریز کیا جانا چاہیے۔ مقالے میں ایسی عبارت کو تحریر کرے جس کو پڑھنا آسان ہو اور جس کو وہ خود بھی جو مقالہ نگار ہے ایسی عبارت اور ایسی زبان استعمال کرے جس کو وہ خود بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ ایسی تحریر لکھی جانی چاہیے۔ تو مقالہ آخر کار قاری کے پڑھنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے کی اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ تحریر کا تسلسل اور روانی مقالے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، لہذا جو بات پہلے کہنا ہو اسے پہلے بیان کیا جانا چاہیے، اور جس بات کو آخر میں تحریر کیا جانا مقصود ہے اسے آخر میں ہی تحریر کیا جانا چاہیے۔ تو تحقیقی زبان کے معیاری ہونے کی پہچان یہ ہے کہ محقق کے ہاں اظہار اور ابلاغ میں کوئی زیادہ فاصلہ نہ رہے، گویا مصنف کا مقصد قاری کے ذہن تک جو مشکلات ہیں یا رکاوٹیں ہیں ان کے بغیر رسائی حاصل کر لے، یعنی کہ بآسانی سمجھ سکے تحریر کو۔ تو اتنا کافی نہیں کہ محقق اپنا مقالہ لکھ کر مطمئن ہو جائے کہ اس نے جو بات کہنی تھی کہہ دی، پڑھنے والے اسے سمجھتے ہیں یا نہیں، محقق کو اس سے کیا غرض۔ تو بعض تخلیق کار اسی موقف کے مدعی ہیں، مگر یہ دعویٰ محقق کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لکھتا ہی اسی لیے ہے کہ سچ اور حق دوسروں تک پہنچ جائے، اس لیے ابہام یا اعجاز و وضاحت کی نفی سے پرہیز لازم ہے۔ تو محققین کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے مقالہ جات کا ایک ایک لفظ قاری تک اپنے قطعی مفہوم تک درست انداز میں پہنچ رہا ہے، لہٰذا یہ امر بے حد لازم ہے کہ اظہار کے ساتھ ساتھ ابلاغ کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی بطریق احسن پورا کیا جائے اور نبھایا جائے۔ تو آج ہم نے اس لیکچر میں بڑی وضاحت سے اصول تحقیق میں طریقہ تحقیق کے بارے میں میں نے آپ کو چند معروضات پیش کی ہیں جو اصول تحقیق و تدوین میں انتہائی اہم اور کارگر ثابت ہوتی ہیں، اور جو مقالہ نگار حضرات ہیں، جو محققین ہیں، ان کو ان تمام معروضات پر پابند رہنا چاہیے اور انہی اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک محقق بہترین انداز میں اپنا مقالہ جو ہے وہ
تحریر کر سکتا ہے۔ اس لیکچر کے آپ تمام جو ایم فل اردو اسکالرز ہیں فرسٹ سیمیسٹر کے، انہیں چاہیے کہ جو لیکچرز انہیں مہیا کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نوٹس بناتے رہیں، تاکہ امتحانات میں ان نوٹس کی مدد سے وہ سوالات کے بہترین انداز میں جوابات تحریر کر سکیں۔ تو آج کے اس لیکچر کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دوسرے جو عنوانات ہیں ان پر بات ہوگی۔ والسلام، خدا حافظ۔